अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको तीन बड़ी खबरें देंगे। एक तो फौज ने पीटीआई के लोगों से राब्ता करके किस तरह से बरहमी का इजहार किया है जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चली है, और आरिफ अलवी साहब ने जो एक ट्वीट्स का थ्रेड ट्वीट किया। ये दोनों चीज़ें बड़ी ही अंदर की और दिलचस्प खबर हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब जो बार बार कह रहे हैं कि न्यूट्रल्स ने नाम सजेस्ट किया, और वो अपनी निजी महफिलों में न्यूट्रल जनरल कमर जावेद बाजवा को कहते हैं, उनको अंकल न्यूट्रल भी कहते हैं, और निजी महफिलों में खुल के कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जनरल कमर जावेद बाजवा का आदमी है। तो ये भी आज हम बताएंगे कि असल में जो इमरान खान साहब सच नहीं बोल रहे, ये सिकंदर सुल्तान राजा का नाम इस्टेब्लिशमेंट में से किसने उनको इंडोर्स किया था और किसके कहने पे उन्होंने लगाया था। तीसरी चीज़ जो हम आपको आज बताएंगे वो मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जो अपने जिसे कहते हैं शाही मिजाज के मुताबिक एक सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस सजाद अली शाह का डिनर जो दे रहे थे, उसमें अब सहाफ़ी बरादरी ने भी एक बहुत बड़ा जवाब देने का फैसला किया है उनको, वो भी आपको एक्सक्लूसिवली बताएंगे। तो देखिए, बात यह है कि चले सुप्रीम कोर्ट से शुरू करते हैं। मोअज़्ज़िज़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने जो अजीम लोगों की एक 10 रुकनी फहरिस्त जारी की थी, जिसमें 3 लोग तो बहुत ही अजीम किरदार के मालिक पीटीआई के वर्कर थे जिनको उन्होंने मीडिया पर्सन्स कह के बुलाया, तो उनमें एक चौधरी गुलाम हुसैन भी हैं। अब चौधरी गुलाम हुसैन सब जानते हैं, हमने ही एक्सक्लूसिव स्टोरी असद तूर अनसेंसर्ड में ब्रेक की थी आज से 1 साल पहले, कि चौधरी गुलाम हुसैन कन्विक्टेड है, मुलजिम नहीं है कि उस पर केस चल रहा है, कन्विक्टेड है बैंकिंग कोर्ट से करोड़ों रुपया बैंक का कर्जा फ्रॉड करके खा जाने के इल्जाम में, जो उसने अपने कबाड़िए के कारोबार के ऊपर लिया था, क्योंकि चौधरी गुलाम हुसैन बुनियादी तौर पे कबाड़िए का काम करते हैं लाहौर में। फिर सिर्फ सिर्फ वो नीचे बैंकिंग कोर्ट से नहीं कन्विक्टेड, वो हाई कोर्ट से भी कन्विक्टेड हैं इसी केस में, फ्रॉड के केस में, कर्जा खा जाने के केस में। और बैंकिंग कोर्ट और हाई कोर्ट मुतअद्दिद दफ़ा उनके वारंट जारी कर चुकी है, लेकिन पुलिस उनको हाथ नहीं लगाती, गिरफ्तार नहीं कर सकती उनको और उनके बेटों को। क्यों? क्योंकि वो आर्मी चीफ के दाएं तरफ और बाएं तरफ साबिर शाकिर बैठे होते थे, तो पुलिस को उनको पता था यार ये तो आर्मी चीफ के साथ डायरेक्ट है, इसको हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। और अब एक कन्विक्टेड मुजरिम को हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ बिठाया जाएगा जस्टिस सजाद अली शाह के डिनर में। वाओ! उसके बाद क्या कहाँ पे गई अदालतों की सजाएं, अदालतों का इंसाफ, करोड़ों के फ्रॉड, कौन चौधरी गुलाम हुसैन के नज़दीक फटकता है। यानी कि एक मुजरिम को जिन लोगों ने अंजाम तक पहुंचाना है उन्होंने अपने डिनर में बुला लिया। ये चीज़, इस पर हम समझते हैं कि तालियां बजनी चाहिए। और अब आप देखिए कि वो मज़े से जाएंगे, लेकिन वैसे मैं तो इस बात पर भी परेशान हूं कि जिस मुल्क के ताकतवर तरीन लोगों का आईक्यू लेवल ये हो कि उनको चौधरी गुलाम हुसैन मुतासिर करता हो, कि वो चौधरी गुलाम हुसैन को सुनते हों, तो उस मुल्क के बारे में तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब आप सोचिए फिर वो लोग क्या फ़ैसले लेते होंगे, जहाँ पे कुछ लोग शेव करते हुए कुछ मखसूस यूट्यूबरों को सुनते थे, उन यूट्यूबरों की आप जहनी हालत सुन लें, जहनी पस्ती देख लें। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में वो नहीं हुआ जो इमरान रियाज खान के साथ हो। इससे अंदाज़ा लगा लें कि उनकी तारीख का इल्म क्या है उनका। वो इस मुल्क के लीडिंग यूट्यूबर्स हैं। वो गीला तीतर, 2-3 अदालतों के चक्कर लगे, तीसरे दिन जमानत मिली, दुबई भाग रहा था, मुल्क से भाग रहा था। वो इनका सिविलियन सुप्रीमेसी का चैंपियन है, ठीक है। और आप ये देखिए
کہ ایک ایسے وقت میں ہمیں نہیں کیا معلوم کہ جب یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جب صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا، وہ آصف غفور صاحب DGI/SPR ہوتے تھے، انہوں نے ایک پوری ایک وہ لگا کے ایک وہ جسے کہتے ہیں پریزنٹیشن میں ایک پورا ایک چارٹ لگایا جس میں نام تھے تمام صحافیوں کے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور ان کو ملک دشمن امپلائی کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے. اور وہ بڑے طریقے سے انہوں نے آن ریکارڈ میسج دیا چینل مالکان، اخبارات کے مالکان کو کہ یہ لوگ ہمیں نہیں چاہیے تمہارے اداروں میں. اور اس کے علاوہ بھی انفارملی بھی ان مالکان کو رابطہ کر کے کہا گیا. اس کے بعد جو لوگ نکالے گئے، کیا متی اللہ جان کو دوبارہ کسی چینل پر نوکری ملی؟ کیا نصرت جاوید صاحب کو کسی چینل پہ دوبارہ پروگرام ملا؟ کیا سرل المائدہ کو کسی پاکستانی ادارے نے دوبارہ نوکری دی؟ کیا حامد میر نوما اوفیر نہیں رہے؟ 6 گولیاں نہیں کھائیں؟ کیا امبر شمسی دوبارہ کسی ٹی وی چینل پر نوکری کرتی نظر آئی ہیں آپ کو؟ کیا آپ کو یو کین نیم لائک، ٹھیک ہے، یہ تو ایک لمبی فہرست ہے، میں کئیوں کے نام مس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. عامر میر ہو گئے، عمران شفقت، رضی دادا، یہ گور بٹ، یہ سب لوگ کدھر گئے ہیں؟ کیوں نہیں مین سٹریم میڈیا پہ نظر آتے؟ بتائیے نا، کوئی تو ہمیں سمجھائے. لیکن دوسری طرف یہ لوگ جو سویلین سپریمیسی کی جنگ لڑ رہے ہیں سو کالڈ، ان کو ایک بول ٹی وی کا بیورو چیف لگ گیا ہے، ایک کا پروگرام ایکسپریس پہ گلے تیتر کا شروع ہو گیا ہے تکرار کے نام سے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اندروں رلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ انہی کے ہی پالتو ہیں، انہی کے ہاتھ میں بھی ان کے پٹے ہیں، سنگلیاں ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں ان کو چھوڑتے ہیں، جب چاہیں تھوڑا پکڑ لیتے ہیں کہ ان کو جسے کہتے ہیں نا وہ باندھ دیتے ہیں کچھ دن کے لیے، ان کی سنگلی نہیں کھولتے تو چوں 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 کرتے ہیں، پھر وہ دوبارہ ان کو کھول کے گلی میں واک کرانے لگ جاتے ہیں. کوئی ایکسپریس نیوز کے اسٹوڈیو میں لے جاتا ہے تو کوئی بول ٹی وی پر لے جاتا ہے. یہ ان کی اوقات ہے. تو اب ایسے لوگوں کو یہ سپریم کورٹ میں بھی جگہ مل رہی ہے، ماشاءاللہ زبردست، بڑی خوشی کا مقام ہے ہمارے لیے. تو ہم تو بڑا فخر کر رہے ہیں. معزز چیف جسٹس امرتا بندیال نے اتنا انصاف کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری نظر میں سب برابر ہیں، میں بلاؤں گا اپنے پسندیدہ چودھری غلام حسین، محیط پیرزادہ اور گڈ. تو اب اس کے اوپر جو صحافی برادری ہے اس نے یہ کیا ہے، جو پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس نے اس شرمناک انداز میں گھٹیا لوگوں کو جو کہ ایک سیاسی جماعت کے ورکر ہیں ان کو میڈیا ورک پرسنز کہہ کے اور اپنے جو اصل صحافی ہیں ان کو نہ بلا کر چند 5-7 کو بیچ میں شامل کر کے، جسے کہتے ہیں نا کہ شو یہی لگے کہ نہیں ہم نے تو صحافی بھی بلائے تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے اس شرمناک جانبدارانہ اور جسے کہتے ہیں کیے ہوئے انتخاب، جو منتخب لوگوں کو بلایا گیا اس کو مسترد کر کے اب اس ڈنر کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے. سپریم کورٹ بار پہلے ہی معزز جسٹس سجاد علی شاہ کے فیئر ویل ڈنر کا بائیکاٹ کر چکی ہے. نہ کوئی وکلا میں سے جا رہا ہے، نہ کوئی صحافیوں میں سے جا رہا ہے. تو بہت انشاءاللہ اچھا ڈنر چلے گا. ایک طرف معزز چیف جسٹس بیٹھے ہوں گے، سامنے چودھری غلام حسین بیٹھے ہوں گے، ادھر ہمارے معزز جج صاحبان بیٹھے ہوں گے، ادھر محیط پیرزادہ بیٹھا ہوگا. اور میں تو کہتا ہوں وہاں پہ ایک وہ اسکرین لگا کے اس پر صدیق جان کے وی لاگز بھی پلے کر دیں، بڑا ہی مزہ آئے گا ہمارے معزز جج صاحبان کو. کیا بات ہے. اور اس میں سنیں وہ جو کچھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں، ان کی اہلیہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور اس پر تو میں کہوں گا تالیاں بھی بجائیں ان کو دیکھتے ہوئے. اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے صدیق جان کو ادھر کہ یار آپ نے بہت اچھے یہ وی لاگز کیے ہیں. دیز آر دا وی لاگز ہم ویٹ کرتے تھے. یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نا انہی وی لاگز کے قابل تھا. یہ ذرا ادھر بیٹھ کے کیجیے گا، ہمیں بڑی خوشی ہوگی. تو اب ذرا اس سے آگے آ رہے ہیں کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ کل
ISPR نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی, انہوں نے ویڈیوز بھی جاری کی جس میں PTI کے کارکن ان کے آفس بیریئر ٹھیک ہے, جو ان کے عہدے رکھتے ہیں, ان کی ویڈیوز جاری ہوئیں جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے کس طرح سے جو ہمارے پاک فوج کے جو لوگ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئے تھے ان کے مذاق اڑایا, ان کو تضحیک کا نشانہ بنایا, ان کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی اور لکھی اچھا ہیلی کاپٹر میں جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ہوتا تو وہ بھی کاش مار جاتا. اس قسم کی تمام باتیں ان لوگوں نے PTI نے لکھی اور یہ ایک سوچی سمجھی کیمپین تھی. ہم اس سے پہلے اپنے بلوچ بہن بھائیوں پر تو اس سے بات کر چکے ہیں, لیکن اس PTI کی کیمپین پر سچی بتاؤں میں پہلے بات نہیں کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ مجھے یہ تھا کہ بھائی یہ فوج خود دیکھے نا, انہی کے ٹرین کردہ لوگ ہیں یہ PTI کے سوشل میڈیا سیل, ٹھیک ہے. ایک دور میں انہی لوگوں سے ہمارے سیاستدانوں کی, یہ کلثوم نواز صاحبہ جب بستر مرگ پہ تھیں تو کیا نہیں لکھتے تھے ان کے بارے میں سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ. یہ PTI کے ٹرولز نواز شریف کی سرجری کے بارے میں کیا نہیں لکھتے ہیں ابھی تک, مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کیا کچھ نہیں لکھتے ہیں, بلاول بھٹو کے بارے میں کون سی زبان نہیں استعمال کرتے ہیں, یہ بتائیے نا. یہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو تب تک تو آپ لوگوں کو کبھی تشویش نہیں ہوئی. اب پتہ چلا ہے کہ یہ کتنے زہریلے سانپ, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہماری فوج کے ساتھ ہو رہا. ہم نے 80 اور 90 کی دہائی میں جہاد کے نام پر ملیٹنٹس پالے اور آخر میں وہ ہمارے اپنے گلے میں آئے. اب پھر ہم نے یہ 5th جنریشن وار کے نام پر یہ سانپ پالے اور اب وہ ہمارے اپنے گھروں میں ہمیں گھس کے ڈس رہے ہیں, اور اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کس طرح ہینڈل کریں. اور یہ مت سمجھیے کہ یہ سوچی سمجھی کیمپین نہیں ہے. عمران خان صاحب, یہ ہماری فوج کے جرنیل جانتے ہیں نجی ملاقاتوں میں کس قسم کی گھٹیا اور غلیظ گفتگو کرتے ہیں سیاسی کرداروں کے بارے میں. ان میٹنگز میں یہ شریک ہوتے رہے ہیں ہمارے فوج کے لوگ. کیا کچھ یہ نہیں کہتے تھے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں نجی محفلوں میں, بے نظیر کے بارے میں, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں, حالانکہ شہید ہو چکے ہیں, لیکن کیا کیا گفتگو نہیں عمران خان کرتا تھا ان کے بارے میں. یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, اور آپ لوگوں کو اب یہ بھی معلوم ہے کہ اب نجی محفلوں میں عمران خان صاحب کس قسم کی گفتگو جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں کرتے ہیں, اور اس گفتگو میں ایسے کتنے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ناقابل اشاعت ہیں. ٹھیک ہے. تو جب پارٹی لیڈر کنٹینر پر چڑھ کے حریم کا لفظ استعمال کرے DGI/ISPR میجر جنرل بابر افتخار کے بارے میں, تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ تو پھر اس کا سوشل میڈیا ٹرولز تو ایک قدم آگے جا کے ہٹ کریں گے نا, کیونکہ وہ فیس بک پہ جو پیج تھا اس پہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری کے کسی نے کچھ جسے کہتے ہیں وہ پوائنٹ شیئر کیے ہوئے تھے, وہ کہیں ISPR کے پیج پر بھی شیئر نظر آیا, وہ اکاؤنٹ حریم کے نام کا تھا. تو عمران خان صاحب جنرل بابر افتخار کو حریم کہہ کے کنٹینر پہ چڑھ کے لگے ہوئے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ تو سب جانتے ہیں, لیکن اب ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ کیمپین چلی, یہ جو بلوچستان میں ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء تھے ان کے بارے میں, تو اس پر فوج کی اعلیٰ سطح سے رابطہ کر کے PTI کے بعض رہنماؤں کو فون کیا گیا, ان سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا, اور ان کو بتایا گیا کہ یہ ٹالریٹ نہیں ہوگا کہ اگر یہ سب کچھ نہ بند ہوا تو. اور ہمیں معلوم ہے کون کروا رہا ہے, کیسے کروا رہا ہے, تو ہمارے آپ اس جگہ پر مت لے کے جائیے کہ جہاں پر اس کا وہ نتیجہ نکلے کہ آپ کی پوری جماعت بھگت رہی ہو. جس کے بعد PTI کے اندر ایک پینک مچا اور یہ بھاگے. عارف علوی صاحب, ان کو بھی کنوے کیا گیا کہ آپ ان شہداء کے جنازے میں نہیں آئیں گے, ڈسپائٹ اس کی کہ آپ سپریم کمانڈر ہیں مسلح افواج کے. کیوں؟ کیونکہ ہماری فیملیز بہت غصے میں, اگر آپ آئے تو کوئی بدمزگی نہ ہو جائے. یعنی کہ وہ کوئی جاتے ادھر ادھر جنازے میں تو کوئی
اگر فوجی جوان یا ان کا کوئی فیملی ممبر چپیڑ مار دیتا عارف علوی کو کیا بچتا پیچھے؟ تو وہ پھر گئے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور ایون کہ یہ سوال کل جیو کے پروگرام پر کیا انہوں نے میزبان نے مبشر ہاشمی نے, تو اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی تردید نہیں کی اور انہوں نے کہا میں اس پر جواب نہیں دوں گا. اور عارف علوی صاحب نے پھر رات کو ٹویٹس کیا کہ یہ کنٹروورسی چل رہی ہے, یہ وہ, میں تو کیا نام ہے شہداء کے آگے بھی جنازوں میں جاتا رہا ہوں, تو میں مذمت کرتا ہوں جو ہمارے شہداء کی تصدیق کر رہے ہیں, اور یہ نہ ہماری ویلیوز ہیں نہ ہمارا ریلیجن ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ایسا مجھے نہیں جانے دیا گیا اس جنازے میں, اس چیز کی انہوں نے تردید نہیں کی انہوں نے بھی, بلکہ ان کو بھی جو جب بے عزت کیا گیا تو پھر انہوں نے ٹویٹس کر کے معافی طریقے سے مانگی کہ یہ غلط کیمپین چل رہی ہے. پھر عمران خان صاحب بھاگے ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے, لیفٹیننٹ جنرل سرفراز شہید کے گھر گئے. تو یہ سب کچھ تو چل رہا ہے, لیکن یہ فصل تو ہماری فوج کو سوچنا چاہیے نا, انہوں نے ہی بوئی ہے یہ 5th جنریشن وار کے نام پر. یہ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے یہ فصل کے بیج بوئے, اس کو پھر خوب پانی اور کھاد دیا لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب نے. ہم سب کیا نہیں جانتے؟ ہم سب جانتے ہیں. تو آج آپ پہلے جیسے کہتے ہیں نا اپنی منجی تھلے سے ڈانگ پھیرو, اپنی چارپائی کے نیچے سے تو پہلے صفائی کریں, اس کے بعد آپ دیکھیں. پھر جو پی ٹی آئی کر رہی ہے, یہ ڈاکٹر ارسلان کے بارے میں ہمارے پروگرام میں آپ دیکھ لیجئے کیا کچھ نہیں بتایا. جو پی ٹی آئی کے پچھلے سیکٹری انفارمیشن تھے احمد جواد صاحب, دیکھ لیجیے جا کے, آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اب ایک اور جو کنٹروورسی چل رہی ہے, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فلانے نے تعینات کروایا اس کو سکندر سلطان راجہ کو چیئرمین چیف الیکشن کمشنر. تو ویسے تو وہ نجی محفلوں میں نام لے رہے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کا, لیکن اب ذرا یہ بتا رہے ہیں یہ جو کل پی ایم ایل این کے ملک احمد خان اور پیپلز پارٹی کے سعید غنی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور کہا کہ عمران خان صاحب نام لیں کون ہے وہ نیوٹرل. اگر آپ کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں تو نام لیں, اور اگر جنرل فیض حمید ہیں تب بھی نام لیں. یہ بڑی سوچی سمجھی پریس کانفرنس اور شارٹ تھی. یہ نام ہم آپ کو بتاتے ہیں کس نے کروایا, کس طرح ہوا. سکندر سلطان راجہ صاحب کا نام ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس وقت کے ڈی جی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے عمران خان صاحب کو دیا تھا اور راضی کیا تھا کہ آپ لگائیں, اور عمران خان صاحب کو یہ بھی گارنٹی دی گئی تھی کہ ان کو جو فارن فنڈنگ کیس ہے جو پی ٹی آئی نے جو گھپلا کر رکھا ہے, جو اربوں کھائے رکھے ہیں, جس سے کیا کیا لوگوں نے ان میں جائیدادیں بنا لی. آپ کو بھی اکاؤنٹ چیک کریں, اور پہلے کے پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے, پی ٹی آئی بننے سے پہلے اور پی ٹی آئی بننے کے بعد کے سیف اللہ نیازی کے اور ان دیگر لوگوں کے, تو وہ کیس بھی وہ معاف کروا دیں گے سکندر سلطان راجہ سے اور دیگر چیزیں. یہ سب کچھ کیا گیا, اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس لالچ میں یہ کیا, اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو بھی کہا گیا کہ اس نام پر کنسنسس کریں تاکہ معاملات آگے چلیں, کیونکہ ان دنوں میں کہتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ایکٹیو رہتے تھے کہ ذرا جہاں پر کنسنسس نہیں ہو رہا ہوتا تھا پھر وہ ایکٹیو ہو کے وہ کنسنسس کراتے تھے. چاہے وہ ایف اے ٹی ایف کے لیے جب منی لانڈرنگ قوانین بنائے گئے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر چاہے وہ معاملہ پیچ اپ کروانا تھا, کیونکہ اسپیکر اسد کیسر کے آگے تو ڈیڈ لاک ہو گیا تھا جو میٹنگ ہوئی تھی ان کے گھر پہ, تو پھر وہ آئی صحیح نہیں پھر سیم پیج پر لائی, اور پھر وہ ایک دن میں ہی تمام قوانین پاس ہوئے. تو اسی طرح سکندر سلطان راجہ کا نام بھی یوں ہی سب کو ایک پیج پر جمع کروا کر لگوایا گیا تھا. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.